बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मुझ जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा अम्मा हर वक्त मुझे कहती थी, क्योंकि मैं 3 रातें घर से गायब रही थी। और हैरत की बात ये थी कि चौथी रात अम्मा के दरवाजे के बाहर कोई फेंक गया था। यूं मोहल्ले के तमाम लोग मुझे बदकिरदार कहते थे। यूं एक दिन अचानक अम्मा कमरे में आई और बोली, आज तेरी शादी है, बस तूने शोहर के कमरे में आते ही ये हड्डी दरवाजे पर फेंक देनी है। मगर खबरदार शोहर को हरगिज नहीं देखना, बल्कि वो खुद ही तेरा घूंघट उठाएगा। मैं मान गई और दुल्हन बनकर सेज पर बैठ गई। जो ही दरवाजा खुला तो मैंने फौरन हड्डी फेंक दी। थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ अजीब सी बदबू आई। जो ही घूंघट पलटा तो किसी ने मेरी रूह खींच ली, क्योंकि मेरा शोहर तो मैं आईने के सामने खड़ी अपनी प्यारी सी शक्ल को देख रही थी। मैं बहुत हसीन थी, लेकिन मेरे माथे पर एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा लग चुका था, जिसने मेरे हुस्न को गहना दिया था। मेरे माथे पर यह धब्बा बदनामी का था। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बदनाम हो चुकी थी, बदकिरदार कहलाई जाने लगी थी। आईने में मुझे अब स्याह धब्बा भी नजर आ रहा था। मैंने जोर जोर से माथा रगड़ना शुरू कर दिया था। मैं चाहती थी कि बस किसी तरीके से ये दाग उतर जाए, मगर वो दाग तो बढ़ता ही चला जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पूरे चेहरे पर फैल गया था। खूब मैं चीखें मारने लगी थी। मेरी अम्मी दूसरे कमरे से भागी चली आई थी। उन्होंने मुझे अपने साथ लपेटा था। मेरी अजीब सी हालत देखकर वो कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें सोनिया, तुम ठीक तो हो ना? मैं रोते हुए बोली, जी जी अम्मी, मैं तो ठीक हूँ, मगर मेरा किरदार खराब हो गया है। मेरे चेहरे पर बदनामी का धब्बा है। वही साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखिए ये धब्बा जाता ही नहीं। अम्मी ने जल्दी से मेरा चेहरा ऊपर किया और चूमने लगी। वो बोली, मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारा चेहरा तरोताजा है, इस पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। मैं रोती चली जा रही थी। मैं बोली, अम्मी, आपको ये निशान नजर नहीं आता, लेकिन मुझे ये नजर आता है और मेरे आसपास के लोगों को भी नजर आता है। लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, अपनी बेटियों को मुझसे दोस्ती करने से मना करते हैं। अम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर कोई मुझे अगवा करके ले गया था, अगर किसी ने मुझे एक तारीख कमरे में 3 रातों के लिए बंद रखा था, मैं तो नहीं गई थी ना? उसके साथ मुझे जबरदस्ती अगवा किया गया था ना? अम्मी, मुझ पर जुल्म हुआ है, मगर लोग जो है वो मुझे ही कसूरवार ठहराने लगे हैं। अम्मी ने मेरे माथे पर बोसा दिया और बोली, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी लड़की से कभी कोई शादी नहीं करेगा, मगर तुम्हें इस शादी की जरूरत भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो उठकर नमाज पढ़ो, क्योंकि दिलों का सुकून अल्लाह ही की याद में है। मैं उठ गई और वुजू करने लगी। मेरा नाम सोनिया है। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे साथ एक बहुत ही भयानक वाकया रूनुमा हुआ था। मैं स्कूल से घर की जानिब वापस आ रही थी जब स्याह शीशों वाली गाड़ी मेरे पास आकर रुकी थी। इसमें से एक लड़का निकला। वो मुझे बोला, मुझे ये पता बता दें। मैं उसके हाथ में पकड़ी चिट को गौर से देखने लगी थी। इस लम्हे मुझे किसी ने गाड़ी में धक्का दिया और वो आदमी मुझे अगवा करके अपने साथ ले गए थे। 3 रातें उन्होंने मुझे एक तंग और तारीक कमरे में रखा था। चौथी रात, जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, वो आदमी मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के करीब फेंक गया था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई थी। मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो पता चला कि अंदर से बंद है। मैंने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि हमारे घर का दरवाजा खुलता, आस पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सब लोग मुझे देखकर खुश होने की बजाय आपस में सरगोशियां करने लगे थे। तब मैंने खुद को गौर से देखा तो मेरे बिखरे बाल, उदास चेहरा, मैला लिबास कुछ और ही दास्तान बयान कर रहा था। मैं चाहती थी कि बस मैं जल्दी से इन लोगों की निगाहों से ओझल हो जाऊं, मगर ऐसा ना हो सका। जब दरवाजा खुला तो मैं भागकर घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरी अम्मी मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। वो रोते हुए बोली, सोनिया, तू वापस क्यों आ गई?
کاش تو آج زندہ واپس نہ آتی، تیری لاش آ جاتی تو سب کو تیرے بے گناہی کا یقین آ جاتا۔ اب تم روز تھوڑا تھوڑا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب ہی ابو اور دادی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ دادی نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا تھا، کہنے لگی بد کردار، تو کہاں دفع ہو گئی تھی؟ تجھے اپنے غریب باپ کی عزت کا بھی ذرا خیال نہیں آیا تھا؟ میرا وہ باپ جو مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا مجھ سے دور کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی ابو میں بے قصور ہوں، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ میں خود گھر سے نہیں گئی تھی بلکہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور مجھے بٹھا کر ساتھ لے گئی۔ مجھے 3 دن وہاں رکھا گیا اور آج وہ مجھے یہاں پر چھوڑ گئے ہیں۔ ابو غصے سے بولے بکواس بند کرو اپنی، مجھے بے وقوف سمجھتی ہو تم؟ اگر تمہیں اغوا کیا گیا تھا تو پھر ان لوگوں نے تاوان کے لیے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ تم سے کیا چاہتے تھے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور بولی ابو میں نہیں جانتی، میں 3 دن وہاں ایک کمرے میں بند رہی، 3 وقت کا کھانا مجھے مل جاتا تھا، میں نے کسی کو کمرے میں آتے نہیں دیکھا جو میں ان سے سوال کر لیتی کہ مجھے کیوں اغوا کیا گیا۔ ابو نفرت سے منہ پھیر کر باہر چلے گئے تھے۔ دادی ایک بار پھر مجھے لتاڑنے لگی۔ وہ بولی بتا سونیا، جس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر گئی تھی اس نے تجھ سے نکاح بھی کیا تھا یا بس اپنا مقصد پورا کر کے تجھے یہاں پھینک گیا؟ تب میں نے جلدی سے اٹھ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں بولی دادی میں جس طرح پاک باز 3 دن پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہوں، مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دادی بھی اٹھ کر چلی گئی۔ میں امی سے بولی آپ کو مجھ پر شک ہے کیا؟ امی نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولی نہیں میری بچی، میں کبھی تم پر شک نہیں کر سکتی، تم فکر نہ کرو، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یوں ہی گزر جائے گی۔ اس دن کے بعد امی میرے لیے بہت بہادر بن گئی تھی۔ وہ میری خاطر ابو اور دادی سے بھی لڑنے لگی تھی۔ امی نے مجھے پھر سے اسکول بھیجنا چاہا مگر میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ کبھی اسکول کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میری محلے کی سہیلیوں کو ہی گھر بلوا دیں، میرا دل بہت اداس ہے، ان کے ساتھ بات چیت کروں گی۔ امی انہیں لینے گئی تھی مگر وہ مایوس لوٹی تھی۔ میں نے وجہ جاننا چاہی تو بولی سونیا میں آج تمہیں سچ بتاتی ہوں تاکہ تمہارا ایک بار ہی دل ٹوٹ جائے، بار بار ٹوٹنے سے تو یہی اچھا ہے۔ تمہاری کسی سہیلی کی والدہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی کہ ان کی بیٹی تم جیسی لڑکی کے ساتھ کھیلے، انہیں خوف ہے کہ تم ان کو اپنے جیسا بد کردار بنا دو گی۔ پھر امی بولی سونیا آج ایک اور بات اپنے پلو سے باندھ لو کہ تمہاری کبھی بھی شادی نہیں ہو پائے گی، کسی لڑکے کی ماں تمہیں اپنے بیٹے کے لیے لینے پر رضامند نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، یہ رونا عمر بھر کا بن گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے اچھوت سمجھ لیا تھا، میرے سگے رشتے، میرا باپ اور دادی مجھ سے دور ہو گئے تھے، میری سہیلیوں نے مجھ سے کنارہ کر لیا تھا، میں آزاد تھی مگر ایسا لگتا تھا جیسے جیل میں ہوں۔ یوں ہی زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے جب ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی سونیا آج تیری شادی ہے، تم تیار ہو جانا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے امی کا دامن پکڑ لیا اور بولی امی مجھ سے شادی کرنے پر کون رضامند ہو گیا؟ امی چپ ہو گئی تھی، وہ بولی بس مجھ سے سوال جواب مت کرو، میں نے تمہارے باپ اور دادی کو بڑی مشکل سے اس شادی کے لیے رضامند کیا ہے، تم اپنی تیاری کر لو۔ امی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ میں ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ خیر شام ہوئی تو امی میرے لیے عروسی لباس لے کر آئی اور مجھے ہاتھ میں ایک ہڈی پکڑا کر بولی جیسے ہی تیرا شوہر کمرے میں داخل ہو تم نے اس کا چہرہ بغیر دیکھے یہ ہڈی اس کے سامنے ڈال دینی ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، میں بولی مگر امی کیوں؟ امی نے مجھے آنکھیں دکھائی اور ڈپٹ کر بولی جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک خستہ حال سا مکان تھا جس کے کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے میری شادی میرے محلے سے دور ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں 3 راتیں گھر سے غائب رہی تھی۔ میں یہ بھی سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ مجھے ایک عدد شوہر مل گیا تھا جو یقیناً میرا بہت خیال رکھے گا، اس گھر میں میری سہیلیاں بھی ضرور بنے گی۔ میں اپنے آنے والی زندگی کے متعلق سوچ کر خوش ہوتی جا رہی تھی، تبھی مجھے آہٹ سنائی دی تھی جیسے کوئی کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں جھکا لی تھی، قدموں کی چاپ جب کمرے کے دروازے تک پہنچی تو میں نے جلدی سے ہڈی پھینک دی تھی، تب ہی عجیب سی بدبو مجھے آنے لگی تھی۔ میں پریشان تھی کہ آخر یہ کس قسم کی بدبو ہے،
میرا سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ پلٹ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایسے لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں یہ سب دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ دل کر رہا تھا میں بھاگ کر کہیں چلی جاؤں، خود کو بچا لوں۔ قدموں کی آہٹ میرے قریب آنے لگی تو میں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہونے لگی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا پورا وجود بہار سے تپ رہا تھا۔ ایک بار خوف نے مجھے پھر سے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے یہاں سے فرار ہو جاؤں، اس لیے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو صحن خالی پڑا تھا۔ میں نے ایک بڑی سی چادر سر پر لی اور اس گھر سے فرار ہو کر اپنے باپ کے گھر جانے کے لیے رکشہ لے لیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، یہ شکر تھا کہ صحن خالی پڑا تھا۔ گھر میں امی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی امی کے گلے جا لگی تھی۔ میں بولی، امی آپ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا، آپ نے میری شادی ایک حیوان سے کروا دی۔ امی کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی تھی؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امی میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دی اور کہنے لگی، بیٹی میں شرمندہ ہوں تم سے، میں ماں کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر میں مجبور تھی۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی ایسی بھی کیا مجبوری تھی آپ کی کہ آپ نے یہ سب کر دیا؟ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی، میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ان باتوں کے متعلق کبھی کسی سے کچھ نہیں کہو گی اور کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے وعدہ کر لیا تو امی نے کہنا شروع کر دیا۔ وہ بولی، سونیا تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ کیونکہ تم نے میرا حسن چرایا ہے۔ میں جوانی میں بے انتہا حسین ہوا کرتی تھی، اتنی حسین کہ اگر کوئی مجھے ایک بار دیکھ لیتا تو وہ مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتا رہتا تھا جب تک میں نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ کم عمری میں ہی میرے رشتے آنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا تھا، جو ابو نے باخوشی قبول کر لیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا تھا بھی تو بہت حسین، اس لیے میں اس رشتے پر رضامند ہو گئی۔ سونیا تمہارے ابو سے شادی سے پہلے سب بہت اچھے تھے، تمہاری دادی بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی، مگر جب میں ان کو پوتا نہ دے سکی تو انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میرا رشتہ تمہارے ابو سے طے ہوا تو میں بھی انہیں چاہنے لگی تھی۔ تب میرے لیے ایک اور رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ ہمارے پڑوس میں ہی رہا کرتے تھے، وہ حیثیت میں بھی ہم سے کم تھے اور لڑکا بھی شکل و صورت کا اتنا اچھا نہیں تھا۔ ابو کہنے لگے کہ میں نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی طے کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں۔ ابو نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ ان کی بات نہ سمجھے۔ میں جب کبھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ لڑکا رمیز جس کے لیے میرا رشتہ مانگا گیا تھا وہ میرے راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ میں منہ پھیر کر گزر جاتی تھی مگر گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ بلا وجہ بدمزگی پھیلے گی۔ یوں ہی کرتے کراتے میری شادی کا دن آ گیا اور میں رخصت ہو کر تمہارے ابو کے گھر آ گئی تھی۔ چونکہ تمہارے ابو میری پسند تھے اس لیے میں نے انہیں بتوں کی طرح پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری جوڑی مثالی تھی، مگر جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تم جانتی ہو کیا ہوا؟ رمیز ادھر بھی آ گیا تھا۔ تمہارے ابو نے رمیز کو نہیں دیکھا تھا اس لیے انہیں اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ میں جب گھر سے باہر نکلتی تو وہ میرا راستہ رو کر کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے ڈراتا دھمکاتا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، خفیہ دوستی، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کر دے گا۔ تب مجھے رمیز کی شکل سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک دن موقع پا کر اسے سمجھایا بجھایا کہ رمیز تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں جس کی قسمت میں تھی اسے مل چکی ہوں، اب تم خدارا میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم مجھ سے خفیہ دوستی کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کو ناراض ہی کرو گے، اور تو کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تب بھی رمیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں پورے 5 سال گھر سے نہیں نکلی تھی۔ گھر سے نکلی بھی تو بڑی مجبوری میں جب میرے ابو کا انتقال ہوا تھا۔ تب میں نے رمیز کو دیکھا تو لرز کر رہ گئی تھی کیونکہ اس نے اپنی حالت مجنوں جیسی بنا رکھی تھی، بڑی شیو، برا حال۔ وہ اب ضد میں آ چکا تھا، وہ ہمارے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ تم جانتے ہو نا اسکول سے تمہیں اغوا بھی کر لیا گیا تھا، اس وجہ سے تمہاری ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ میری بیٹی تم جانتی ہو کیا تمہیں کس نے اغوا کیا تھا؟ تمہیں رمیز نے اغوا کروایا تھا تاکہ مجھے اذیت دے سکے۔
مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموشی اپنائے رکھی، کیونکہ اگر میں سچ بول دیتی تو تمہاری دادی مجھے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتی، جبکہ میں تمہارے ابو کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں دنگ رہ گئی تھی، مجھے ایسا لگا تھا جیسے ایک بار پھر سے مجھے کالے شیشوں والی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ میں بولی، امی آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، آپ نے تب سچ کیوں نہ بولا؟ امی آپ کی زندگی تو بس گزر گئی تھی، آپ کو آپ کی محبت مل گئی تھی، جبکہ میری پوری زندگی داؤ پر لگ گئی۔ مجھ سے میری سہیلیاں چھن گئی، باپ کا پیار چھن گیا، عزت ہاتھ میں مل گئی، بد کردار کا داغ میرے ماتھے پر لگ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی، امی بھی روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی اس سب کے بعد اب آپ نے میری شادی کس سے کر دی ہے؟ امی بولی، جس نے تمہاری اور میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ تم جانتی ہو کیا رمیز اب بھی مجھے ڈراتا دھمکاتا ہے، اس نے تمہارا رشتہ مانگا تو میں نے ہاں کر دی تھی تاکہ اس سے بدلہ لیا جا سکے۔ میں نے اس پر کالا جادو کروا دیا ہے، اسی لیے تمہارے ہاتھ سے میں نے وہ ہڈی پھینکوائی تھی، اب تم دیکھنا وہ کیسے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں بولی، امی وہ تو پہلے سے ہی برباد ہے، اس کے وجود سے تعفن اٹھتا ہے، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ امی بولی، تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دی اور بولی، میں رمیز کو سدھارنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، رمیز دروازے پر ہی بیٹھا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا تھا، وہ مجھے بری طرح سے مارنے پیٹنے لگا تھا، کہنے لگا، یار سے ملنے گئی تھی؟ میں روتی ہوئی بولی، امی کے گھر گئی تھی، تمہاری حقیقت جاننے گئی تھی، امی نے مجھے تمہارے بارے میں سب سچ بتا دیا ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں رمیز، تم نے میری امی کے انکار کو کیوں نہ سمجھا، اپنی زندگی کیوں تباہ کر لی؟ رمیز ہنس کر بولا، عورت کو انکار کا حق نہیں ہے، اگر میری زندگی تباہ ہوئی ہے تو کیا تمہاری ماں خوش رہی ہے؟ تمہاری ماں کے سر پر میں تلوار بن کر لٹکتا رہا ہوں، یہ تلوار ابھی بھی اس کے سر پر لٹک رہی ہے کیونکہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے، اور میں تمہارے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ رمیز کی باتیں سن کر میں بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر کچھ کہنے کی جسارت نہیں رہی تھی۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا، رمیز مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ رمیز نے میرا مذاق اڑایا تھا، پھر کہنے لگا، تم میری بیوی بعد میں ہو، پہلے اس شخص کی بیٹی ہو جس نے مجھ سے میری محبت چھین لی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ رمیز کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے، مجھے رمیز کا وجود حیوان سا ہی لگ رہا تھا، وہ برا تھا، ظالم تھا اور قصوروار بھی تھا، مگر اچھا تو میری امی نے بھی نہیں کیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ شروع کے دنوں میں ہی ابو کو سب کچھ بتا دیتی، اگر ابو امی پر شک بھی کرنے لگے تھے تو کتنا عرصہ یہ بے بنیاد شک رہ جاتا۔ یقیناً بہت جلد ابو کا دل امی کی طرف سے صاف ہو جانا تھا، اور رمیز کو بھی جب پتہ چل جاتا کہ اس کے پیچھے ایک مرد ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا۔ میرے خیال میں عورت کو کبھی بھی اپنے شوہر، باپ یا بھائی سے ایسے انسان کو چھپانا نہیں چاہیے جو اس کو بلیک میل کرنے والا ہو، اللہ خود ہی راستے سیدھے کر دینے والا ہے۔ رمیز ایک بہت برا شوہر ثابت ہوا تھا، حالانکہ میں نے اس کے ساتھ نباہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں دھت آتا اور مجھے مار مار کر ادمو کر دیتا تھا۔ ایک دن رمیز کو گھر آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی، میں ساری رات جاگتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح اس کی میت گھر پہنچی تھی، وہ نشے میں دھت کسی کار کے سامنے آ گیا تھا اور یوں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ میرا دل اس کی موت پر نہیں دکھا تھا، میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس گھر میں میرے سوا کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے میرا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس گھر سے نکل آئی تھی، میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ ایسے حالات میں عموماً بیٹیاں اپنے والد کے گھر جاتی ہیں، مگر میں اپنے والد کے گھر نہ جا سکی، وہاں میرا تھا ہی کون؟ باپ جس نے بہت عرصہ پہلے ہی مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا، دادی جس نے مجھے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا، اور آخر میں بچتی ہے ماں جو کہ ماں کہلوانے کی بے حقدار نہیں ہے۔ اس نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے اپنے مفاد کے لیے آج تک استعمال کرتی رہی ہو۔ میرے پاس کیا گارنٹی تھی کہ اب وہ مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گی؟ اس لیے میں اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر دارالامان آ گئی تھی۔ یہاں پر کوئی مجھے بد کردار نہیں کہتا تھا، یہاں پر کسی کو میرے ماضی کے متعلق نہیں پتا تھا، یہاں پر سب مجھے میرے نام سے ہی پکارا کرتے تھے، مجھے سونیا کہہ کر عزت دی جاتی تھی، اور مجھے اپنی زندگی سے صرف عزت ہی تو چاہیے تھی نا۔